اللہ तबारक व तआला पारा नंबर 26 सूरह फ़तह ये मदीना में नाजिल हुई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, बेशक हमने आपको एक बड़ी फ़तह अता फरमाई, खुल हुई फ़तह अता फरमाई, रोशन फ़तह अता फरमाई। इसका पस मंज़र ये है, अब चूँकि सरकार मक्का में पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, वहाँ तिजारत की, और ये हर इंसान जानता है कि जो जहाँ रहता है उससे मोहब्बत फरमाता है। आपकी बस्ती है, आपके यहाँ से कोई अपना घर छोड़ के जाए तो आप भी रोएंगे, जाने वाला भी रोएगा। मोहब्बत का आलम ये है, मोहब्बत का तकाज़ा उसे कहते हैं। काफिरों ने बड़ी इज़्ज़त दी सरकार को, सहाबा को, तो मक्का से हिजरत फरमाई। मैं पहले बता चुका हूँ, मक्का से हिजरत की मदीना तैयबा की तरफ। अब चूँकि काबा मक्के में है, भाई हज मक्के में होगा ना, हज कहाँ होता है बोलो? काबा मक्के में, तवाफ वहाँ होता है जाके। अब अंदाज़ा लगाइए मछली बगैर पानी के कैसे रह सकती है। मेरे सरकार वहाँ रहे, सरकार के सहाबा वहाँ रहे, हर वक्त नज़र में काबा, वहाँ के हालात। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है, सुलह हुदैबिया हुई, सरकार ने ख्वाब देखा, उसका ज़िक्र इस पारे के अंदर ज़िक्र है, और इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस ये कि आप बड़े दिल के साथ इस बयान को सुने। 1400 सहाबा तकरीबन ये पहुँचे, उम्रा करने के लिए गए, तो रास्ते में सुलह हुदैबिया, ये कुआं है, ये वहाँ ठहरे। वहाँ ठहरने के बाद पानी ख़त्म हुआ, एक प्याला पानी था, सरकार ने उसमें अपना हाथ रखा। साहबा ने शिकायत की, मैं या रसूल अल्लाह शिद्दत की गर्मी है, पानी नहीं है, जानवर भी प्यासे, हमें भी प्यास लगी है। आका ने फरमाया ऐसा करो, पानी लेकर आएँ। तो तफसीर में लिखा है कि एक कटोरा पानी था, सरकार ने अपना हाथ मुबारक रखा तो अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। तमाम सहाबा फरमाते हमने पानी पिया, जानवरों को पानी पिलाया, साथ में रखा। सिलसिला चलता रहा, फिर मकामे जुल हुलैफा में पहुँचे, वहाँ पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद एक कुआं है मकामे हुदैबिया में, सरकार ने उसमें कुल्ली फरमाई। अल्लाह की शान देखें, मेरे सरकार ने जैसी कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी निकल के ऊपर आ गया। साहबा फरमाते हमने पानी लिया, पानी पिया, जानवरों को पानी पिलाया, जिसको जो हाजत थी उसने वो हाजत पूरी की। गुस्ल करना था तो गुस्ल करा। अब आका फरमाते मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमाई है। आका अब ये ख्वाब सरकार सहाबा से बयान फरमा रहे हैं। कब? जब सुलह हुदैबिया से लौटे तो ये सूरत पूरी नाजिल हुई सरकार पर, और आका फरमाते मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमाई है, मक्का को हमने फ़तह कर लिया, हम तमाम लोग काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ की कुंजियाँ हमारे हाथ में हैं। तो चूँकि ये बहुत बड़ी खुशी है, सहाबा कराम मुबारकबादी पेश करने लगे कि एक ज़माना हो गया काबा नहीं देखा, वहाँ से निकाल दिया हम लोगों के लिए, कितना बड़ा एहसास है। तो ये 1400 सहाबा निकले, तकरीबन 1400 सहाबा थे, ये मकाम हुदैबिया में पहुँचे। तो जब मक्का वालों को पता चला, बड़े बड़े काफिर थे, उनको पता चला कि सरकार उनके कुछ सहाबा मक्के का तवाफ़ मक्के में काबे का तवाफ़ करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि हज करने के लिए आ रहे हैं। तो मने फरमा दिया, वापस कर दिया, जो मैं अब जिक्र कर रहा हूँ वापस कर दिया, लेकिन तवाफ़ नहीं करने दिया। फरमाया वहीं से लौट जाओ। उनको एहसास हुआ कि ये जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े रूस आ गए सरकार के पास देखने के लिए। जब काफिरों को पता चला मकामे हुदैबिया में सरकार के सहाबा और सरकार ठहरे हुए हैं, तो काफिरों ने एक एक करके अपने जासूस भेजे और देख कर आओ कि लड़ने की गरज से आए हैं या फिर काबे के तबाक की गरज से आए हैं। ये गए, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिली काफिरों को। फिर उर्वा बिन मसूद सकफ़ी नाम का एक शख्स था, बड़ा मोतबर और बड़ा अशरफ आदमी था ये, इसको भेजा काफिरों ने
کہ بھائی تو دیکھ کر آ، فرمایا کہ تو دیکھ کر آ، ابھی ہمیں تشفی حاصل نہیں ہوئی ہے، 1400 صحابہ اکرام کی جماعت ہے، مقام حدیبیہ ہے، وہاں یہ ٹھہرے ہیں، اور وہیں بیت رضوان ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، وہیں بیت رضوان میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ گیا، اس نے دیکھا، جب وہ سرکار کے قریب پہنچا، زیادہ قریب نہیں تھا، اس نے دور سے دیکھا سرکار کو، تو اس نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا عالم یہ ہے کہ سرکار جب وضو فرماتے اور کلی کرتے تو صحابہ اس پانی پہ ایسے جھپٹتے جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے پہ جھپٹتا ہے۔ سرکار جب وضو فرماتے کلی کرتے تو پانی کو لینے کے لیے اسے تو بڑا تعجب ہوا، وہ فرماتا تاریخ میں نے ایسا ماحول کہیں نہیں دیکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ سرکار جب بات کرتے نا تو تمام صحابہ خاموش ہو جاتے۔ اس نے کہا قسم خدا کی واللہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے عمرہ کو میں نے دربار دیکھے ہیں، لیکن اتنی سکون کے ساتھ کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی سرکار کے قریب بیٹھا ہے، کوئی سرکار کے پانی کو لے رہا ہے۔ اس نے دیکھا جب سرکار اپنا لعاب دہن باہر نکالتے تو تمام صحابہ اس پہ جھپٹ پڑتے۔ وہ پلٹ کے گیا کافروں کے پاس، اس نے کہا کہ ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں کہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ایسی طاقت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا کیا دیکھ کے آیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ جن کو تم محمد کہتے ہو نا، کہ جس نے نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، میں نے دیکھا جب وہ وضو کرتے تو تمام صحابہ وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑتے، اور پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرتے، وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے۔ اور میں نے فرماتا میں نے دیکھا ایک خوبی یہ دیکھی، جب وہ سرکار کلی کرتے تو پانی لے لیتے، اور جب سرکار بات فرماتے تو خاموش ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں جیت سکتے۔ بولو تم۔ کافروں نے ارادہ کہا کہ ان سے کہو کہ لوٹ کے چلے جائیں۔ اچھا، سرکار نے بھی حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ شریف دیکھ کر آؤ، کافروں کے حالات کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں۔ بہت اور بھی صحابی گئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کافر تعظیم کرتے تھے، وہاں پر بڑے لوگوں میں سے تھے، عزت دار گھرانے سے تھے، سخی تھے۔ عثمان غنی احرام باندھ کے گئے کعبے کی نیت سے، اور جب کافروں نے دیکھا کہ عثمان غنی آ رہے ہیں تو عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان غنی ہم تمہاری بڑی تعظیم کرتے ہیں، تم کعبے کا طواف کر لو، باقی تمہارے علاوہ کوئی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ حکومت ان کی تھی، چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ عثمان غنی نے ایک جواب دیا، عثمان غنی مر جائے گا لیکن سرکار کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ محبت۔ فرمایا کہ عثمان غنی تنہا طواف نہیں کرے گا، جب میرے محبوب آئیں گے تبھی عثمان غنی کیا کرے گا؟ طواف کرے گا۔ ادھر یہ خبر پھیلی کہ عثمان غنی کو کسی نے شہید کر دیا۔ وہ خبر پھیلتے پھیلتے صحابہ اکرام کے پاس پہنچی، اور جب صحابہ اکرام کے پاس پہنچی تو صحابہ کے اندر ایک شور ہوا، ایک احساس ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قاصد کو قتل کر دیا۔ آج کے دور میں، اس دور میں بھی یہی تھا کہ قاصد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم 14 سے ضرور ہیں، لیکن اب ہم جہاد کریں گے۔ آقا نے فرمایا کہ نہ۔ یہ سلسلہ تھا۔ اب قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محبوب، اگرچہ تمہیں کعبے کے طواف سے روک دیا، لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں آنے والی فتح کی۔ 1 سال کے بعد یہ فتح ہوئی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ اور 1 سال پہلے اللہ نے خوشخبری دے دی۔ 1 سال پہلے اللہ نے کیا دے دی؟ خوشخبری دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دی آنے والی فتح کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل سکینہ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اب دیکھیں آپ، جب یہ خبر پھیلی کہ عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا، اب میرے سرکار نے بیت رضوان لی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، سرکار نے تمام صحابہ کو اکٹھا کرا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب سے بیعت لی کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹو گے، چاہو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نہ رہے، لیکن کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب عثمان غنی تو وہاں تھے ہی نہیں،
لکھا ہے کہ جن سے میرے سرکار نے بیعت لی اس میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جتنی صحابہ وہاں موجود تھے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ عثمان غنی تھے نہیں۔ اب کمال کی بات دیکھیں، جب ان سے بیعت لی تمام صحابہ سے نا، تو عثمان غنی کی خبر تو پھیل گئی تھی کہ شہید ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میرے سرکار دیکھ رہے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اپنا سیدھا ہاتھ لیا، اور سیدھا ہاتھ لینے کے بعد فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور الٹا ہاتھ لیا، فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا میں نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کے بولو ہاتھ پہ رکھ دیا، یعنی عثمان غنی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ میں۔ اندازہ لگائی کتنی محبت کا عالم یہ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اسی کے تعلق سے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی، جو سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے پیڑ کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں ہے کیا۔ فانزل سکینہ، تو ان پہ سکینہ نازل فرمائی، یعنی سکون نازل فرمایا، اور انہیں آنے والی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اب آنے والے دور میں دیکھیں، سرکار نکلے کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ، اب فتح مکہ کا ٹائم آ رہا ہے۔ 10,000 صحابہ اکرام سرکار ساتھ میں تھے، لیکن پھر بھی گئے جب سرکار، کافروں کا لشکر، تعداد بہت زیادہ، سرکار نے حکم فرمایا کہ ہر صحابی اپنے آگے آگ روشن کرے۔ مکہ کے قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد تمام صحابہ نے آگ روشن کری۔ جب اب ظاہر بات ہے، آپ نے دیکھا جب آگ جلتی ہے تو پھر بہت کچھ لگتا ہے۔ 10,000 صحابہ کرام نے جب جگہ جگہ آگ روشن کری، مکہ کے قریب پہنچ کے، تو کفار نے دیکھا تو ان کی حالت، سوچا یہ تو لاکھوں کی تعداد میں یار، کروڑوں کی تعداد میں ان کا۔ میں نے جو کل بھی ذکر کرا تھا، مطلب جنگ بدر ہوئی تھی تو کس طریقے سے اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ حکمت عملی دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ آگ جلائے، تمام صحابہ نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ جو کافروں نے دیکھا تو ان کے دل پگھلنے لگے، ان کے پیر ہٹ گئے کہ یہ تو بے شمار لوگ ہیں، یہ جہاں دیکھتے آگ ہی آگ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی ایمان لے کے نہیں آئے تھے، یہ نکلے مکے سے نکلے، حضرت عباس کے پاس گئے، کہا بھائی کوئی راستہ ہے بچنے کا، کوئی راستہ ہے بچنے کا، کچھ ایسا کرو یار میں کلمہ پڑھ لوں۔ انہوں نے جب آگ دیکھی تو ان کی حالت خراب ہو گئی۔ اب کافر ایک ایک کر کے دبکنا شروع ہو گئے، چھپنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ جہاد اور وہ فتح مکہ ہے جس میں بالکل بھی تلوار نہیں چلائی تھی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک جھڑپ ہوئی تھی پہلے، لیکن اس کو امن کے ساتھ فتح کیا اس مکہ کے لیے۔ اب دیکھیں میرے سرکار نے اعلان فرمایا، ابو سفیان آئے، کلمہ پڑھ لیا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے میری جان تو بچ گئی۔ اللہ حالانکہ ایمان لانا ڈر کے نہیں کرا انہوں نے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ جیت تو ہم سکتے ہی نہیں۔ اب میرے سرکار نے اعلان فرمایا، دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو تاریخ یاد ہو اور آپ نے سنی ہو، آقا نے فرمایا صحابہ سے کسی کو قتل مت کرنا، ہمیں جہاد ہی نہیں کرنا۔ اور آپ فرمایا ابو سفیان یہ اعلان کر دو مکہ میں جا کے، تم وہاں کے سردار ہو، ہر اس شخص کو امان ہے جو کعبے میں آ جائے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان۔ اور فرمایا ہر اس شخص کو امان ہے جو اپنے گھر میں چلا جائے، اور فرمایا ہر اس شخص کو امان ہے جو کلمہ پڑھ لے۔ 3 کوالٹی دی۔ پہلی کوالٹی تو یہ کہ کعبے میں آ جائے، اسے بھی نہیں مارا جائے گا۔ دوسری کوالٹی اسے یہ دی کہ وہ اپنے گھر میں چلا جائے، اسے بھی۔ تیسری کوالٹی یہ دی کلمہ طیبہ پڑھ لے، اسے بھی۔ اور چوتھی کوالٹی جو کسی بھی جنریشن میں کسی بھی سوسائٹی میں نہیں دی جاتی ہے، فرمایا ابو سفیان جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جاؤ جو تمہارے گھر میں داخل ہوا اسے بھی کیا بولو، امان ہے، ہم اسے بھی قتل نہیں کریں گے۔ 4 چیزیں میرے سرکار نے عطا فرمائی۔ میرے سرکار کعبے کے پاس آئے، کفار جمع ہونے لگے، اتنا رحم دل انسان، فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں بتاؤ کافروں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ کافر نے کہا، اپنے الفاظ بتانا یا رسول اللہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ تو کیا بہت رحم دل ہیں، آپ سے تو یہی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ آقا فرماتے جاؤ میں نے تم تمام کو معاف فرما دیا، تمام کو معاف فرما دیا۔ ایذا کا عالم یہ، وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سرکار کے اوپر اوجڑیاں ڈالیں، پتھرے مارے، گالی دی، زخمی کیے، راستے روکے، کعبے سے روکا، طواف کرنے سے روکا، حج کرنے سے روکا، تمام کفار مشرکین کا عالم یہ۔ لیکن سرکار کی سخاوت اور شان کا عالم یہ تھا، اعلان فرمایا جاؤ میں نے تمام کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے وہ وعدہ
سچ کر دیا جو اس کے محبوب نے خواب میں دیکھا تھا۔ کیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ، کہ ضرور یہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ، مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، اپنے بال کٹاتے ہوئے اور ترسباتے ہوئے۔ تو وہی دن آیا، سکون کے ساتھ گئے، کعبے کا طواف کیا، چابی ملی، اور یہ بڑی خوشی کا دن تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک تفسیر دیکھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھیں اس سورت کے اندر 4 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا دیکھیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ہیں صدیق اکبر۔ فرمایا جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس سے مراد کیا صدیق اکبر ہے۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، اس سے مراد ہے عمر فاروق اعظم، کافروں پہ سخت ہے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، اس سے مراد عثمان غنی جو بہت زیادہ نرم دل اور سخی ہیں آپس میں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر وقت رکوع اور سجدے میں آپ ان کو پائیں گے، اور یہ تمام صحابہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا، یہ بڑی جشن اور بڑی کامیابی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ انعام ہر مومن کے لیے، میں آپ کو بتا دوں، یہ انعام ہر قیامت تک کے مومن کے لیے ہیں۔ یہ ہر انعامات، اگر بندہ ایسا اپنا کردار کر لے تو اسے بھی یہی کامیابی ہے۔